अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो मिशकात शरीफ से जो मजमू अहादीस हैं उनसे कुछ हदीसें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 17। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब अब्दुल कैस का वफ़्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन लोग हैं, ये कौन सा वफ़्द है? उन्होंने अर्ज़ की, हम रबिया कबीला के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम या वफ़्द खुश आमदीद, तुम कुशादा जगह आए और तुम रुसवा हुए ना नादम। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकते हैं और हमारे आपके माबैन मुदर के कफ़ार का ये कबीला आबाद है। आप किसी फ़ैसला कुन अमल के मुतालिक हुक्म फरमा दें ताकि हम अपने पिछले साथियों को इसके मुताबिक बताएं और हम सब इसकी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे मशरूबात के मुतालिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों के मुतालिक उन्हें हुक्म दिया और 4 चीज़ों से उन्हें मना फरमाया। आपने अल्लाह पे ईमान लाने के मुतालिक उन्हें हुक्म दिया। फरमाया, क्या तुम जानते हो एक अल्लाह पे ईमान लाने से क्या मुराद है? उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और ये तुम माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों से मना फरमाया। आपने बड़े मटकों, कद्दू से बने हुए प्यालों, लकड़ी से तराशे हुए लगन और तारकोल से रंगे हुए रोगनी बर्तनों से मना फरमाया और फरमाया, उन्हें याद रखो, अपने पिछले साथियों को इसके मुताबिक बता दो। एक और हदीस नंबर 18, अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आपके सहाबा कराम की एक जमात आपके इर्द गिर्द थी, फरमाया, तुम इस बात पे मेरी बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओगे, तुम चोरी करोगे ना जिना करोगे, तुम अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, ना अपनी तरफ से किसी पे बहतान लगाओगे, ना ही मारूफ में नाफरमानी करोगे। बस तुम में से जो शख्स ये अहद का वफा करे तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और जिसने इस में से किसी चीज़ का इत्काब किया और उसे दुनिया में सज़ा मिल गई तो इसके लिए कफ़ारा है, और जिसने इनमें से किसी चीज़ का इत्काब किया तो अल्लाह ने इसकी पर्दापोशी फरमाई तो इसका मामला अल्लाह के सुपर्द है। अगर वो चाहे तो इसे दरगुजर फरमाएगा, चाहे तो इसे सज़ा दे। बस हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत ले ली। एक और हदीस है, हदीस नंबर 1919। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद-उल अज़हा या ईद-उल फ़ितर के मौके पे ईदगाह की तरफ तशरीफ़ लाए तो आप ख़वातीन के पास से गुजरे तो फरमाया, ख़वातीन की जमात सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नुम में तुम्हारी अक्सरियत देखी है। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान ज़्यादा करती हो और खाविंद की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को दीन और अक़ल में नुक्स रखने के बावजूद निश्ता राय मर्द की अक़ल को ले जाने वाला नहीं पाया। उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन और हमारी अक़ल का क्या नुकसान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं। उन्होंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी अक़ल का नुक्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इसे हैज़ आता है तो उस वक्त नमाज और रोज़ा तर्क नहीं करती। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके दीन के नुक्स में से है। एक और हदीस है, हदीस नंबर 2020। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम ने मेरी तकज़ीब की हालांकि ये इसके लिए मुनासिब नहीं, और इसने मुझे बुरा भला कहा हालांकि ये इसके लायक नहीं था। रहा इसका मुझे झुटलाना तो वो इसका ये कहना कि वो मुझे दोबारा पैदा नहीं करेगा जैसे इसने शुरू में पैदा किया, हालांकि पहली बार पैदा करना मेरे लिए दोबारा पैदा करने से ज़्यादा आसान नहीं। और रहा इनका मुझे बुरा भला कहना तो वो इसका ये कहना अल्लाह की औलाद है, हालांकि मैं यकता हूँ, बेनियाज हूँ, जिसकी औलाद है ना वालिदैन और ना ही इसका कोई और ना ही कोई मेरा हमसर है। एक और हदीस है नंबर 21, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस में है,
اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میری اولاد ہو، میری بیوی ہو یا میری اولاد ہو۔ ایک اور حدیث نمبر 22 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔ ایک اور حدیث نمبر 23 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف وہ بات سن کے اس پہ صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں، وہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق بہم پہنچاتا ہے۔ ایک اور حدیث نمبر 24 معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پہ سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ اپنے بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ پہ کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں پہ یہ حق ہے وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتا ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بشارت نہیں دو ورنہ وہ اس بات پہ توکل کر لیں گے۔ ایک اور حدیث نمبر 25 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے جبکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق کے دل سے یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کے متعلق لوگوں کو نہ بتاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو وہ توکل کر لیں گے۔ پھر معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی موت کے قریب اس کے متعلق بتایا۔ ایک اور حدیث نمبر 26 ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید کپڑا اوڑے سو رہے تھے، میں پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں پھر وہ اسی پہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی؟ میں نے پھر عرض کی اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی؟ میں نے عرض کی اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی، خواہ ابو ذر کو ناگوار ہو۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 28 عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول اور اس کی باندی کے بیٹے ہیں، اس کا کلمہ جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا اور اس کی طرف ایک روح ہیں، جنت اور جہنم حق ہے، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ ایک اور حدیث نمبر 28 حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی میں شرط قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا شرط قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر
کیا تمہیں معلوم نہیں اسلام پہلے حالت کفر والے گناہ مٹا دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہ مٹا دیتی ہے، بے شک حج بھی ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 2 حدیثیں، اللہ نے فرمایا میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ دوسری حدیث میں کبر میری چادر ہے۔ ایک اور حدیث نمبر 29، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، وہ ایک ایسے آدمی کے لیے آسان ہے جس پہ اللہ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کی نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، اس کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیادی ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا اسے روک لو۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پہ ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماس تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتھوں کے بند جہنم میں گرائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3030، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ ایک اور حدیث ہے 32، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر بغض رکھنا اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 33، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں و مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن رہیں۔ ایک اور حدیث نمبر 35، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 36، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ نے اس کو جہنم پہ حرام کر دیا۔ ایک اور حدیث نمبر 37، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث نمبر 38، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں باعث موجب ہیں۔ کسی شخص نے عرض کی اللہ کے رسول وہ دو موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 39، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے ہمارے پاس واپس آنے کی تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بس ہم آپ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلا شخص میں تھا جو پریشان ہوا
تو میں نے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا، حتیٰ کہ میں انصار قبیلے کے ایک خاندان بنو نجار کے ایک باغ کے پاس آیا تو میں اس میں چکر لگایا تاکہ مجھے اس کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن اس میں کوئی دروازہ نہ تھا، لیکن وہاں ایک بیرونی کنواں تھا جس میں سے ایک نالی باغ کی دیوار سے اندر جاتی تھی۔ بس میں سمٹ کے اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے کہ یہاں چلے آئے؟ میں نے عرض کی آپ ہمارے پاس تشریف فرما تھے، آپ اٹھ کر ہم آ گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں یہاں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بس ہم گھبرا گئے۔ میں پہلا شخص تھا جو پریشانی کا شکار ہوا۔ بس میں اس باغ کے پاس پہنچایا تو میں سکڑ کے اس نالے کے ذریعے اندر آ گیا، جس طرح لومڑ سکڑ اور سمٹ جاتے ہیں، اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیلان مبارک مجھے دے کر فرمایا اے ابو ہریرہ میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس دیوار کے باہر ایسا جو شخص تمہیں ملے جو دل کی یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو میں سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور آپ نے مجھے دے کے بھیجا ہے کہ میں ایسے جس شخص سے ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پہ مارا تو میں سرین کے بل گر پڑا۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت واپس آئے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو انہوں نے میرے سینے پہ اتنے زور سے مالا کہ میں سیرین کے بل گر پڑا اور کہا واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں ایسا کرنے پہ کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے والدین آپ پہ قربان ہوں کہ آپ نے اپنے جوتے دے کے ابو ہریرہ کا بھیجا تھا کہ تم ایسے شخص کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بات پہ توکل کر لیں گے، آپ انہیں چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اس حال میں چھوڑ دو تاکہ عمل کرتے رہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔